अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, एक जुम्मे को पढ़े तो अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर कर दिया जाता है। और सुभान अल्लाह, जुमा के दिन हो सके तो मरीज की इयादत करें, सदका और खैरात करें, जितना हो सके नेकियां करें। एक बात याद रखनी है, कोई आम दिन में गुनाह करे यकीनन गलत है, मगर जुमा के दिन गुनाह करेगा तो जहां नेकी 70 गुना वहां इसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। तो प्लीज आम दिनों में भी बचना है, मगर जुम्मे को गुनाह नहीं करने, स्पेशली बचना है। जुम्मे को कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। हर जुम्मे आए है बड़े बड़े सेमिनार में जो जाते हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो आपने देखा होगा दरवाजे पर लोग बैठे होते हैं, आने वाले का नाम लिखते हैं, आप कहां से आए, अपना नाम बताएं, तारुफ बताएं। ये प्रोटोकॉल होता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स का। आपको पता है हर जुम्मे को जब आप मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद का प्रोटोकॉल क्या होता है? हदीस के अल्फाज हैं, फरिश्ते दरवाजे पर खड़े होते हैं और हर आने वाले का नाम लिखते हैं। आपका मेरा नाम फरिश्ते लिखते हैं। और आपको पता है हर जुम्मे आप कितनी बड़ी नेकी कमा सकते हैं। अगर मैं आज आपको कहूं कि हर जुम्मे 2 लाख रुपए सदका करें, आप कहेंगे यार 2 लाख हर जुम्मे, महीने के 8 लाख रुपए हो गए, 5 जुम्मे भी आते हैं कभी कभी तो 10 लाख हो गए, किधर से लाऊं भाई सदके के? ज़कात भी नहीं, सदका। सुभान अल्लाह, आप हर जुम्मे 2 लाख का सवाब कमा सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि नमाज़े जुमा के लिए जो लोग पहले आते हैं उनको ऐसा सवाब मिलता है जैसा ऊंट सदका करने वाले को सवाब मिलता है। अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब। फरमाया जो इसके बाद आते हैं वो ऐसे हैं जिनको गाय सदका करने का सवाब, उनके बाद आने वाले ऐसे हैं जैसे बकरी सदका करने का सवाब, फिर आने वाले ऐसे हैं जैसे मुर्गी सदका करने का सवाब, और फिर आने वाले ऐसे हैं जैसे अंडा सदका करने का सवाब। और जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है तो जो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर आने वालों के नाम लिख रहे होते हैं अपना रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। कितने लोग हैं जो आते ही खुतबे के वक्त हैं, खुतबे के भी बाद आते हैं, जल्दी घर से नहीं निकलते। हालांकि जल्दी आने वाले क्या ज्यादा काम करते हैं, आधा घंटा 40 मिनट पहले आ जाएं, इमाम साहब का बयान भी सुनने को मिल गया और ऊंट सदका करने का सवाब भी मिल गया। अल्लाह करे कि नेकियां कमाने की लालच हो जाए, जिस तरह पैसे कमाने की लालच है ना। अब मैं चोट करता हूं, कमेटी बैठी है, आज इनको जोश आ जाए और अगर ये ऐलान कर दें कि भाई आइंदा जुम्मे जो पहली सफ में होंगे सबको 15-15 हजार रुपए मिलेंगे, दूसरी सफ वालों को 10-10 हजार और तीसरी सफ वालों को 5-5 हजार। मेरा ख्याल है 11 बजे मस्जिद के बाहर लाइन लगी हुई होगी। दरवाजा कब खुले और कब पहली से रात को ही बोल रहे हो सकते आ जाए। चोट कर रहा हूं, मेरे नबी के सच्चे वादे हैं कि जो पहले जुम्मे में आते हैं, शुरू में आते हैं, वो ऊंट सदका करने का सवाब कमाते। कमाओ ना हर जुम्मे नेकी। फरिश्तों के रजिस्टर में आप दरवाजे से आ रहे हो, फरिश्ते खड़े हैं दरवाजे पर। कैसी खूबसूरत महफिल होती है हर जुम्मे को, लेकिन यहां हाल फिक्र ही नहीं होती, आराम से आते हैं। बल्कि अब तो मुझे किसी ने बताया नया काम शुरू किया नौजवानों ने, कहते 3 जुम्मे पढ़ो तो दिल पे मोहर लगती है ना, 2 नहीं पढ़ते फिर तीसरा पढ़ लेते हैं। तौबा तौबा तौबा, मजाक बनाया हुआ है यार। अरे एक नमाज कैसे मुसलमान की कज़ा हो, जुमा तो दूर की बात है। मेरे आका फरमाते हैं सलातुकुम अलैया मुहरिज़तुन लिदुआइकुम व मर्दातुन लिरब्बिकुम व ज़कातुन लिअअमालिकुम। फरमाया तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं की हिफाजत करने वाला और तुम्हारे रब की रजा का बाइस और तुम्हारे आमाल की पाकीज़गी का सबब है। यानी एक दुरूद, उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। और फिर जो जुमा का दिन है ये खास दुरूद पाक पढ़ने का दिन है। एक हदीस हम हर जुम्मे को रिपीट करते हैं, हदीस पाक जिसका मजमून कि जो जुमा के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते। तो आइए मिलकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह व नहनु लहू आबिदून। आसान तर्जुमाई कुरान कंजुल इरफान, हमने अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया
اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. آج بات ہوگی اللہ کے رنگ کی. ایکچولی اللہ کا رنگ کس کو کہتے ہیں، اور پھر یہ رنگ چڑھ کیسے سکتا ہے، کس خوش نصیب کو یہ موقع ملتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے. میرے دل میں اللہ پاک کی محبت کی جو بوٹی ہے نا، جو پودا ہے، یہ میرے مرشد نے لگایا ہے. اس پر لا الہ الا اللہ کا پانی لگایا ہے، یعنی کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تو یہ بوٹی پھلی پھولی تن بدن میں پھیل گئی. اب حالت یہ ہے کہ چمبے کی بوٹی یعنی محبت الہی نے پورے باطن کو مہکا دیا ہے. میرے جان اندر سے پھولوں کا باغ بن گئی ہے. اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے جنہوں نے مجھ غریب پر ایسا کرم کر دیا ہے. بعض اوقات اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے نا، تو دل جو ہے وہ چمبے کی بوٹی، چمبیلی جو ہے سمجھ لیں اللہ کے ذکر کا پودا لگ جاتا ہے. کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ہمارے عموماً کہتے ہیں فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ برے دوستوں میں بیٹھتا ہے. لوگ ماں باپ کہتے ہیں نا یہ برے دوستوں میں بیٹھا ہے، برے دوستوں کا رنگ لگ گیا ہے. کوئی کہتا ہے نیک نمازی بن گیا، کہتے ہیں اچھے دوستوں کا خوب رنگ چڑھا ہے. کسی کچھ عادتیں بچے کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہو تو کہتے ہیں گٹی دینے والا جس نے پہلی غذا کھلائی تھی لگتا ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے. مطلب یہ کہ عادات، طور طریقے، اخلاق اور سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے نا، اسے ہمارے یہاں عموماً رنگ چڑھنا کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. اب اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں، کوسچن تو یہ کھڑا ہوگا نا. دوستوں کا رنگ تو ہم سمجھ گئے، بری صحبت کا رنگ، اچھی صحبت. اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ 3 رنگ ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں، یاد رکھیے. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، اور نمبر 3 محبت الہی. ان تینوں رنگوں کو ملا کر صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے. صبغۃ اللہ. اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا رنگ جس پر چڑھ گیا وہ دنیا بھر میں حسین ترین ہو جاتا ہے. پھر جب تقوی دل میں اترتا ہے تو آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے. اور جب اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تو اب بندہ اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ تینوں رنگ ہم اپنے اوپر کیسے چڑھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اہل ایمان کا حسن ظاہر و باطن کیسا ہوتا تھا. ایک مرتبہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے. صحابہ کرام بڑی تعداد میں ساتھ تھے. صحرا سے گزر ہوا، گرمی کے دن تھے. ابھی دیکھیں نا کراچی میں کتنی گرمی ہے، مگر صحرا کے اندر، وہ بھی مکے مدینے کے صحرا میں، جنہوں نے دیکھا ہے گرمی کے دن وہاں پر وہ کیسی گرمی ہوتی ہے. صحرا میں تھے اور پانی بھی نہیں. اب تمام صحابہ پیاس سے پریشان، پانی کو قطرہ نہیں. اب کیا کیا؟ لیکن انہوں نے معلوم تھا کہ نبی پاک ساتھ ہے نا تو خیر ہے، کوئی نہ کوئی سبیل بن جانی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دور ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ. چھوٹا سا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک غلام ہے، سیاہ فام ہے، حبشی ہے، افریقن ہے، اونٹنی پر سوار ہے. اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، جاؤ اس غلام کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ. اب نبی پاک یہ جانتے تھے کہ اس ٹیلے کے پیچھے کیا ہے. صحابہ حیران، لیکن نبی پاک کا حکم تھا. فوراً گئے تو بالکل ایک اونٹ پہ سوار حبشی غلام کو دیکھا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا. اس کو پکڑا، نبی پاک کے پاس لے آئے. اب جب نبی پاک نے مشکیزہ لیا اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مشکیزے کا منہ کھولا اور آ جاؤ میرے پیاسوں پانی پی لو. اللہ اکبر. ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اب چھوٹا سا مشکیزہ ہے، ظاہر ہے وہ اونٹ سوار اپنے لیے پانی کا انتظام لے کے چلا ہوگا. آج کے زمانے میں کہوں کہ کوئی ٹریول کرتا ہے تو ساتھ تھرموس رکھتا ہے، اس میں کتنا پانی ہوتا ہے خود پی لے گا. اس چھوٹے سے مشکیزے سے سینکڑوں صحابہ نے پانی پی لیا. اچھا سب کو پانی پورا ہو گیا، مگر مشکیزے میں پانی پہلے جتنا ہی موجود تھا
اب وہ جو غلام تھا نا وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے، یہ کیا کمال ہے کہ اتنے میرے چھوٹے سے مشکیزے سے 100 لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے پانی پی لیا. تو سبحان اللہ اس کا دل میں ہدایت کا نور آیا، گویا چمبے کی بوٹی جو ہے وہ لگ گئی، ایمان کا نور آیا اور اس غلام نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اچھا اب سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے. آپ نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا. یہ کتابوں میں معجزہ لکھا، حدیث کی کتابوں میں، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. افریقن گورا نہیں ہو سکتا، جو اس کی سکن ہوتی ہے نا فل بلیک ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. مگر میرے آقا نے جب اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا تو وہ چمکنے لگا، اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا. اچھا بڑا خوش. اب اپنے آقا کے پاس پہنچا، غلام تھا کسی کا، تو آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم تو میرے غلام نہیں ہو سکتے، وہ تو سیاہ فام تھا، حبشی تھا، تم تو بڑے حسین و جمیل گورے چٹے ہو کر آئے ہو. اللہ اکبر. تو اس نے کہا، سارا واقعہ بتایا کہ میں نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا چاند بنا دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، حضور بہترین ہم نشین کون ہے، ساتھی کون ہے؟ آقا نے فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ. فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے. بہترین دوست کون ہے؟ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. یہ ہے بہترین دوست. مگر آج ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. ہم نیکی کریں تو مذاق اڑاتے ہیں، نمازیں پڑھیں تو ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں. ایسے دوست اچھے نہیں ہیں. دوست وہ بنائیے کہ میں گناہوں کی طرف جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھر نیکیوں کی طرف لے کر آئے، جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آئے. کیونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی. اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو پھر اچھے اور نیک دوست بھی تلاش کرنے ہیں. اور اللہ کے رنگ کی پہلی شان کیا ہے؟ ایمان والے. اب ایمان والوں کو کیا ملتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان گھر کر جائے. اللہ قرآن میں اس کی شانیں بیان کرتا ہے. ہم سب ایمان والے ہیں نا. اب غور کریں کیا ہم ایسے ہیں؟ نمبر 1، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. ایک مقام پر فرمایا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤگے. یہ دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں نا، مسلمان مغلوب ہو گئے، کافر غالب ہو گئے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، وائے؟ وہ ایمان نہیں ہے. ابھی آپ آگے سنیں گے، آپ کہیں گے سارے ہی تو ایمان والے، اربوں ایمان والے، کروڑوں ایمان والے. ایمان اصل کہتے کس کو؟ ایمان والا کیسا ہوتا ہے آگے بتاؤں گا. پہلے ایمان والوں کو انعام کیا کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان والے ہو. پتا چلا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اسے بلندیاں عطا ہوتی ہیں. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. واہ واہ. جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس پر فضل اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا. ایک جگہ فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے. اللہ جنت میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں. پتا چلا کہ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا اس کی نجات بھی ہو جاتی ہے. بلکہ بڑا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو. یعنی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، جو کامل ایمان والا ہے، اس کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. ہائے ہائے ہائے، اللہ کا دیدار یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک جگہ حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے رحمت اللہ تعالی، جب قیامت کا دن ہوگا نا
سب اگلے پچھلے رب قادر و قیوم کے حضور جب حاضر ہوں گے اس وقت فرشتے مسلمانوں کے گروہ کے پاس آئیں گے، ارشاد فرمائیں گے اللہ پاک کے دوستوں چلو ہمارے ساتھ۔ وہ اولیاء اللہ پوچھیں گے کہاں جانا ہے؟ فرشتے فرمائیں گے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ اولیاء اللہ کہیں گے ہم نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی جنت کی طلب میں تو نہیں گزاری تھی۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اترکوہم، انہیں چھوڑ دو، بے شک یہ میرے دیدار کے سوا کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا مقصد ہی میرا دیدار تھا، دنیا میں عبادت بھی اس لیے کی تھی۔ اللہ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دیدار کا شوق نصیب فرمائے۔ ہاں، اللہ کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو ایمان والوں کو ملے گی۔ اللہ اس شوق میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان کی بڑی برکت ہے۔ ایمان ہو تو پھر کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے اذا حضرتم المریض، فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ، او المیت فقولوا خیرا، تو اچھی بات منہ سے نکالو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ میت کے پاس جائیں، اچھی باتیں کریں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میت کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کے پاس بھی جائیں تو دعائیں دیں، اچھی باتیں کریں، فرشتے آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی کمال کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ کسی غوث کتب ابدال کا مرتبہ بیان نہیں ہو رہا۔ جس کے دل میں ایمان ہے، عام مسلمان ہے، انتقال ہو گیا یا بیمار ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے دل میں چونکہ ایمان کا دور ہے، محبت الہی کی بوٹی اس کے دل میں لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس نور ایمان کی برکت یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی صبح کو آئے، شام کو آئے، کوئی بھی عیادت کے لیے آ رہا ہے، وہ جو کچھ دعا کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو یا اس کا انتقال ہو تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کے نور کی برکت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ واٹ از دا لیول آف ایمان از ریکوائرڈ؟ ایمان والے تو ہم سارے ہیں، کیا ہم اس لیول پر ہیں؟ یہی اصل سوال ہے کہ چونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی، تو ایمان کیسا ہے؟ اب یاد رکھیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کر رہا ہے، کنارے پر ہو کر کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایمان والے ہیں مگر کنارے کنارے پر ہیں، پورے ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان مسلمان نام ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مگر پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے، کنارے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، رمضان شریف آیا، نمازیں شروع، روزے شروع، اس کے بعد سارے غائب۔ جمعہ آیا، پھر نماز کے لیے آگے، کنارے کنارے ہیں نا، پورے اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب باقی نیکیاں نمازیں پڑھ لی تو اب اس کے بعد مذہبی حلیہ اپنانے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، مذہبی لباس پہننے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اسلام میں آئے تو پورے آئے نا، اسلام میں آ کر شرمندہ کیوں ہیں؟ یعنی اسلام عمل کرنے میں ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ تو جو اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے وہ ایمان کامل والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے داخل ہو جائیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، اب شرم و جھجک کیسی ہے؟ اب بس لباس کی بھی سنت ہو، حلیہ بھی سنت والا ہو، چال چلن بھی سنت والا ہو، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور سبحان اللہ، صرف حلیہ نہیں، اخلاق بھی اچھے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہوں میں مسلمان تو ہوں مگر کامل مومن کب ہوں گا؟ جو اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میں اور آپ میں سے کون پسند کرتا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہو، میری بے عزتی ہو، مجھے ستایا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے، مجھ سے بد اخلاقی کی جائے؟ میں تو کبھی پسند نہیں کروں گا۔ تو میری ذمہ داری ہے اگر میں کامل ایمان والا ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کروں کہ یار میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دوں،
میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں, میں بھی کسی کو ذلیل نہ کروں. غلطی ہو گئی میرے ملازم سے, غلطی ہو گئی میرے بھائی بہنوں سے, غلطی ہو گئی میری بیوی سے یا میرے رشتہ داروں سے, نہیں جناب معاف کریں. کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو تو معاف کیا جائے, درگزر کیا جائے, اگنور کیا جائے, ریلیف دیا جائے, مجھے پکڑا نہ جائے. یار ہو گیا, انسان ہوں بھائی, ہو گئی غلطی. کتنا برا لگتا ہے کوئی ہماری غلطی پر ٹوکتا ہے تو. یار جب آپ ٹوکتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگتا. واٹ ایور یو لائک فار یور سیلف. ہمیشہ یہ حدیث یاد کر لیں, کامل مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سمپل. آپ کو جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے نا, آپ اپنی جگہ اس کو رکھ کے سوچیں کہ یار میں ہوتا تو میں کیا چاہتا, میرے ساتھ کیا ہوتا. معاف کر دیا جاتا, درگزر کر دیا جاتا, ایک موقع دیا جاتا, ایک چانس دیا جاتا. تو آپ بھی دینا چانس ہے. آپ جو منہ میں آیا کہہ دیا سامنے والے کو, چاہے اس کا دل ٹوٹا, اس کا بیچارے کا جو بھی اس کی مورل آپ نے بیڑا غرق کر دیا, نہ کریں ایسا. ہمیشہ یاد رکھیں تلوار کا وار جو ہے نا اس کا علاج ہو سکتا ہے, زبان کا وار جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, اس کا علاج نہیں ہوتا. وہ دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے. انسان کو برسوں یاد رہتا ہے کہ یار اس نے سب کے سامنے مجھے کہہ دیا تھا. تو بولنے سے پہلے سوچیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ جملہ مجھے کتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا. کسی کا دل توڑنا, اللہ اکبر. اور پتہ ہے آپ کو کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور کتنا آسان ہے خوشی داخل کرنا. سچ بتاؤں, ہم آج کے دور میں مسکرا کر دیکھ لینا کسی کو وہ خوش ہو جاتا ہے. پیار والی بات کر لیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, بڑے دن میں نظر نہیں آ رہے, سب ٹھیک ہے نا, خیریت سے, بس آپ نے دل جیت لیا اس کا, آپ نے اس کے دل میں خوشی داخل کر دی. یہ تھوڑی کہا حدیث میں کہ 1 کروڑ روپے دے کر خوشی داخل کرے گا تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے. نو, نتھنگ. سمپل ورڈز ہیں. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اب ہمارا الٹا معاملہ, ہم نفل پڑھ رہے ہوتے اور دل توڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں کہاں گئے, مسجد میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں, اور نفل پڑھتے پڑھتے کبھی خادم کو ڈانٹ دیا, کبھی امام صاحب سے الجھ پڑے, کبھی کسی نمازی کو کچھ کہہ دیا, مسجد میں 4-5 تو دل توڑ دیے. کمال ہے یار. بشرو ولا تنفرو, یسرو ولا تعسرو. آئے ہائے ہائے. یقین کریں اس 4 لفظوں پر کتابیں لکھی گئی. کیا مطلب ہے؟ بشرو, خوشخبری سناؤ, ولا تنفرو, نفرت نہ پھیلاؤ, ٹینشن نہ پھیلاؤ, یسرو, آسانیاں کرو, ولا تعسرو, مشکل نہ کرو. چیک. اب صرف ان 4 لفظوں کی روشنی میں ہم سارے اپنی زندگی طے کر لیں, اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, کوئی خوشخبری لے کر جاتے ہیں, کوئی مسکراہٹ لے کر جاتے ہیں. جب آتے کوئی ٹینشن کی خبر دیتا ہوں, ہر وقت ذرا موت, میت, بربادی, تباہی کی خبر ہوتی ہے میرے پاس. یار اچھی باتیں بھی کر رہے ہو یار, آسانیاں کرتا ہوں. یسرو ولا تعسرو, میری ذات سے لوگوں کو آسانیاں ہو رہی ہیں. یہ آلویز میرا نیت یہ کہ کسی طرح جکڑ لوں ان کو نا, اپنے ملازمین کی تنخواہ کیسے کاٹنی ہے, اپنے بچوں کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے, اپنی فیملی کو تکلیف کیسے دینی ہے. بٹ لوگ مجھ سے ٹینشن میں ہی رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو لوگوں کے لیے مشکل کرتا ہے نا اس کی لائف بھی مشکل ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی محبت سے ملتا ہی نہیں ہے, مجھ سے کوئی دوستی کرتا ہی نہیں ہے, مجھ سے کوئی مسکرا کے بات ہی نہیں کرتا, کوئی میرے قریب ہی نہیں آتا, میں بیمار تھا مجھ سے ملنے ہی کوئی نہیں آیا. حضرت آپ تنہا رہ ہی اسی لیے گئے کہ آپ نے لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کی ہیں. لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے. یہ آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے, آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں. آپ پیار دینے والے ہوتے, آپ محبت دینے والے ہوتے, آپ خوش اخلاق ہوتے, آپ کی بیماری میں زمانہ کھڑا ہوتا, آپ کی مشکل میں کئی ہاتھ بڑھانے والے ہوتے, کیونکہ آپ نے لوگوں کی مشکلوں سے نکالا ہے لوگوں کو. دیکھیں آپ کسی کو مشکل میں ہاتھ پکڑیں گے نا, آپ پر برا وقت آئے گا, کئی ہاتھ آپ کے لیے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے خود مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو, تو کون آپ کی مشکل حل کرنے آئے گا؟ تنہا رہ جاتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں, دوست نہیں بنتے ان کے. اللہ کرے یہ حدیث سمجھ آ جائے. اور یہ ایمان کی جان ہے کہ کامل مومن جب ہوگا, یعنی اٹ از کنڈیشن ٹو بی اے پرفیکٹ مسلم, کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں نا وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. اب چیک کر لیں,
ہم دوسروں کے نہیں، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، ساڑا کام ہونا چاہیے، ہمارا کام ہونا چاہیے۔ پڑوسی کے آگے بے شک کچرا پھینک دیں، پڑوسی کے آگے خون پڑا ہے، ہمارے جانور قربانی کے جانور کے بلے آلائشیں گلی میں پڑی ہیں، ہمارا کمرہ، ہمارا گھر کے سامنے والا حصہ صاف ہونا چاہیے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں، یہ کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ بلیو کریں، یہ کر کے دیکھیں، آپ ایسا نہیں ہوگا آپ کا برا ہو جائے گا، آپ لوگوں کو اچھا کریں، آپ کا سب اچھا کریں گے، آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی۔ آگے سنیں، اللہ کے رنگ کی بات ہو رہی ہے نا، رنگ چڑھانا ہے اللہ کا، تو پہلے ایمان تو مضبوط کریں نا، پہلی سیڑھی ایمان ہے۔ اب فرمایا، سنیں حدیث پاک میں، اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں۔ اب بتاؤ نا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کفار مکہ سے پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، تو کیا رپلائی دیا تھا انہوں نے؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ یعنی میرے آقا کے پاس غیر مسلم امانتیں رکھواتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے مگر امانت رکھواتے تھے کہ یہ امین ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہم سے پریشان ہے۔ اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، حدیث یاد رکھنا، اس کا کامل ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں۔ آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کا کام ہو گیا، اب بس پرسوں ہو گیا، 3 دن بعد لے لیں۔ اگلا بولے یار زبان ہی نہیں ہے اس کی، تو جو کہتا ہے اس میں کام ہی نہیں ہوتا، نہ پیسے ٹائم پہ ملتے نہ چیز ٹائم پہ ملتی ہے، تکیہ کلام بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، فکر ہی نہ کرو۔ میں تو میرا ایک جملہ مشہور ہو گیا، میں کہتا ہوں جو کہے نا فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو۔ ہاں اس کا تکیہ کلام ہے، یہ کہہ نہیں رہی، اس کا کام ہی ہر کسی کو تو فکر ہی نہ کرو، اس کی زیادہ فکر کرو۔ تو یار مسلمان باتوں کا خلاف کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے۔ آگے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اب غور کر لیں، پڑوسی کی وٹنس چلے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں، اور ہمارے پڑوسی بعض اوقات تو اول تو کئی ایسے ڈیفنس میں رہتے ہیں جو کہ پڑوسی کا نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ اچھا آپ بھی ہمارے پڑوس میں 10 سال سے ہوں بھائی، اچھا آج ملاقات ہوئی ہے، ابھی کچھ پڑوسی سے مل لو بھائی، کوئی تحفہ، کوئی دوستی، کوئی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ایمرجنسی ہوئی نا اور آپ گھر میں نہیں ہیں، سب سے پہلے جو ریئیکٹ کر سکتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ نے پڑوسی سے بگاڑ کے رکھی ہے۔ حالانکہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ اسلام نے بیان کی، اس سے بڑی حدیث کیا ہوگی کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں۔